नाज़रीन, अब तक की मेगा ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि ट्रंप की जानिब से इमाम खामनेई को, ईरान के सुप्रीम लीडर को खत लिखा गया है जिसमें उनको कहा गया है कि या तो डील करो या फिर हम हमला करेंगे। ये ट्रंप की जानिब से पहली आप कह लेंगे डायरेक्ट जंग की धमकी जो है वो ईरान को दी गई है और सिर्फ कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है बल्कि ईरान को बाकायदा तौर पर ट्रंप की जानिब से जो है वो खत लिख दिया गया है। तो इस पर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ तुर्की ने कहा है कि शाम में जो मंसूबे इस वक्त इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं ये रीजनल वॉर छेड़ सकते हैं, ये वहां से सूरत हाल सामने आ रही है। इसी दरमियान एक इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ है, इजराइल और अमेरिका की आपस में लड़ाई हुई है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पहली लड़ाई है नेतन्याहू गवर्नमेंट के साथ और जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है वो शदीद गुस्से हुई है ट्रंप इंतजामिया से कि तुमने जो है वो हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स क्यों की हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वहाँ यूरोप का मामला ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। दो बहुत बड़े वाक़यात हुए। एक तो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्क ये अनाउंस कर रहे हैं कि अब वो अपनी फ़ौज बढ़ाने जा रहे हैं और बढ़ाने भी किस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, डबल करने जा रहे हैं। यानी एक है असलहा प्रोडक्शन, एक है मैन पावर को बढ़ाना। तो मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी मैन पावर जो उनकी फौज है यानी 3 लाख है तो उसको 6 लाख करने का फैसला कर लिया है। ये आलमी जंग नहीं तो और क्या है। और दूसरी तरफ एक बड़ा खतरनाक काम ये हुआ है कि रशिया के $300 बिलियन जो हैं वो यूरोप के पास फ्रोजन है। जब जंग शुरू हुई थी तो रशिया के इतने पैसे यूरोप में पड़े हुए थे वो उन्होंने फ्रीज कर लिए। अब वो पैसे उन्होंने यूक्रेन को देना शुरू कर दिए हैं। रशियन बिलियंस ऑफ डॉलर है वो यूक्रेन के हवाले उसकी पहली इंस्टॉलमेंट कर दी गई है। यानी रशिया का पैसा अब रशिया के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। तो रशिया कोई कमज़ोर मुल्क तो नहीं है, तो रशिया भी इसका भरपूर अंदाज में जारी बात है रिस्पॉन्ड करेगा। तो मामलात वहाँ पर किसी और तरफ चले गए, यानी तमाम एग्रीमेंट्स, तमाम लिमिट्स ये सब जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब ये खुली जंग है, बिल्कुल खुली जंग है कि इसमें किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं है। यूरोप ने रशिया के पैसे जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दिया। हालांकि यूक्रेन जो है वो 3 सालों से ये पैसे मांग रहा है और उनको नहीं दिए गए, आज दे दिए गए। तो ये तमाम जो मंजरनामा है आपके सामने रखते हैं। आगाज हम जरा करते हैं। ये जो एक बड़ा ग्लोबल इवेंट हुआ है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की एक बहुत बड़ी खबर है। नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से इमाम खामनेई के नाम खत लिखा गया बाकायदा तौर पर जिसमें उनको कहा गया है कि न्यूक्लियर डील करें, सो कॉल्ड जो न्यूक्लियर डील है वो की जाए। और इसकी भी धमकी दी गई है, पेशकश नहीं की गई, तकबुराना अंदाज के अंदर धमकी दी गई है। और साथ ट्रंप ने कहा है कि अगर डील नहीं करोगे तो फिर हम हमला करेंगे। ट्रंप ने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ट्रंप सेज ही सेंट अ लेटर टू ईरान्स लीडर प्रपोजिंग न्यूक्लियर डील। आई सेंट अ लेटर टू ईरान सुप्रीम लीडर एंड टोल्ड हिम आई होप यू निगोशिएट बिकॉज आवर मिलिट्री इंटरवेंशन वुड बी टेरेबल। मुज़ाकरात करो, डील करो, नहीं तो फिर हम मिलिट्री इंटरवेंशन करेंगे और वो बड़ी भयानक मिलिट्री इंटरवेंशन होगी, यानी मुकम्मल तौर पर तुम्हें तबाह कर देंगे। द अदर ऑप्शन इज टू डू समथिंग बिकॉज ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। पहला ऑप्शन डील है और दूसरा ऑप्शन यह है कि कुछ करना पड़ेगा, मिलिट्री एक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ईरान किसी तौर पर न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता। अच्छा, अब इसी दरमियान नाज़रीन जो प्यूटन के जरिए बातचीत है वो भी जारी है। रशिया की अभी कुछ घंटे पहले जब ईरान के साथ मुलाकात भी हुई थी लेकिन अब ये लेटर जो है वो सामने आ गया है। तो वो प्यूटन की सालसी में रशिया ईरान की जो बात है वो भी जारी है। अच्छा, इसी दरमियान जो ट्रंप के इन्वॉय हैं यूक्रेन और रशिया के, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है। वो कह रहे हैं द अलायंस बिटवीन रशिया, ईरान, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। ये जो 4 मुल्कों का इत्तेहाद है ना, यही बेसिकली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रहा है। ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, और इसी से वेस्ट अपने आप को सबसे ज्यादा खतरा जो महसूस कर रहा है। तो ट्रंप के इन्वॉय जो है वो कह रहे हैं कि ये जो 4 मुल्क हैं इनको तोड़ना है आपस में। और वो जिस ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, भाई ग्लोबल सिक्योरिटी को इनसे क्या खतरा है। ये तो जंगबंदी की बात कर रहे हैं, ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर जंगबंदी की बात कर रहा है और चाइना रशिया मिडिल ईस्ट में जंगबंदी की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में वो सीज फायर चाहते हैं। तो ग्लोबल सिक्योरिटी से तो उनको खतरा नहीं है, वेस्टर्न ऑर्डर से अलबत्ता इनको जरूर जो है वो खतरा है। तो एक तो बात ये होगी। अब क्वेश्चन नाज़रीन ये है कि अमेरिका किस किस्म की डील चाहता है। यानी क्या ईरान ये कमिट कर दे कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी उसी तरह से जारी रहेंगी और ईरान के खिलाफ जो इजरायली थ्रेट्स हैं और इजराइल की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी रहेंगी, लेकिन ईरान साथ ये कह दे कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। क्या इस तरह की अमेरिका डील चाहता है? तो इस तरह की डील जो है वो किस तरह से कामयाब होगी?
اور جو دوسری ڈیل ہے وہ تو ایران ہمیشہ سے خود پرپوز کرتا رہا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیر بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں. ابھی تک سپریم لیڈر کا فتویٰ موجود ہے اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نیوکلیر بنانا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہمیں سیکیورٹی گارنٹیز دی جائیں، اسرائیل کو ذرا لمٹ کیا جائے، دائرے میں رکھا جائے، اس کے تھریٹس کو جو ہے وہ روکا جائے، تو ہمیں تو نیوکلیر بنانے کی ہم اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. تو اگر سینکشنز بھی ویسے رہنی ہیں، یہ دھمکیاں بھی ویسے رہنی ہیں، اسرائیل کی کارروائیاں بھی ویسے رہنی ہیں، تو یہ ٹرمپ کی ایک ایسی رانگ ڈائریکشن کی پالیسی ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. تو ایک تو یہ بہرحال دیکھنا ہے اب ایران اس لیٹر کا کیا جواب دے گا، یہ تو پتہ چل جائے گا. لیکن ابھی 2 دن پہلے امام خامنائی نے کیا آرڈر کیے ہیں ٹرمپ کے حوالے سے، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کا متوقع جواب کیا ہوگا. ایران خامنائی ارج military growth amid Trump threats. Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei has called for the country to further develop military capabilities after US President Donald Trump threatened to use force if Tehran does not negotiate its nuclear program. تو ابھی صرف 2 دن پہلے سپریم لیڈر نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اپنی جو فوج ہے اس کی پاور کو بڑھایا جائے، ملٹری کیپیبلٹیز کو بڑھایا جائے. اور یہ انہوں نے کیوں کہا کہ ٹرمپ جو وہاں سے دھمکیاں لگا رہا ہے، اس سے پہلے بھی تو دھمکیاں آ چکی ہیں ٹرمپ کی جانب سے. تو اس بیان سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کا متوقع جواب جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. ایران اس طرح سے جو ہے نا پریشر میں اور دھمکی کے انداز کے اندر، اور امریکہ کے اوپر بلیو کس طرح کیا جائے. یہ وہی امریکہ ہے جس نے نیوکلیر ڈیل توڑی تھی، تو اب ان کے اوپر کس طرح سے بلیو کر لیا جائے. بہرحال اسی درمیان ایران نے جو یو کے ایمبیسڈر ہیں ان کو سمن کیا ہے، کیونکہ جو یو کے ہے وہ بار بار یہ بات کر رہا ہے آج کل پچھلے دنوں کے اندر کہ ایران ان کے جو اندرونی افیئر ہیں اس میں مداخلت کر رہا ہے. سمننگ دا برٹش ایمبیسڈر ان ریسپانس ٹو ریپیٹڈ کلیمز بائی ہز کنٹریز آفیشلز دیٹ ایران آر ٹرائنگ ٹو انٹرفیئر ان ہز افیئرز، کہ ایران برطانیہ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. یہ برطانیہ پچھلے کچھ دنوں سے بات کر رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بلایا کہ ہم کہاں پر جب مداخلت کر رہے ہیں. تو ایک کنٹینیوس بیانیہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ایران کے خلاف جاری رہتا ہے، ہر ٹائم جاری رہتا ہے. اسی درمیان اگلی خبر یہ ہے کہ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی قیدیوں کی کچھ نئی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی ہے. اس کی 2 سٹیٹمنٹ دیکھیے. I tell the army you will not succeed in bringing us back by military force. یہ اسرائیلی پریزنر ویڈیو بیان میں کہہ رہا ہے کہ میں آرمی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تھرو ملٹری فورس ہمیں نہیں لایا جا سکتا ہے. اور یہ تو اب بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ جنگ کے ذریعے ان کے قیدی واپس نہیں لائے جا سکتے. تو یہ ویڈیوز اور مختلف باقی چیزیں ہیں. نتنیاہو کے اوپر پریشر جو ہے مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی درمیان ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے اور امپورٹنٹ واقعہ ہے. جو درمر ہے اس کا ایک خاص بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تلخ قول ہوئی ہے امریکی انتظامیہ کے ساتھ، یو ایس اسپیشل انوائے کے ساتھ. اور تلخ کلامی کس بات کے اوپر ہوئی ہے؟ اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تم لوگوں نے یعنی ٹرمپ انتظامیہ نے ڈائریکٹ ٹاکس حماس کے ساتھ کیوں کی ہیں. درمر آبجیکٹڈ ان اے ٹینس کال، یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور امریکی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ بھی رپورٹ کر رہا ہے. ان اے ٹینس کال ود ٹرمپس انوائے ٹو سیکرٹ ٹاکس بٹوین واشنگٹن اینڈ حماس. یہ 97 کے بعد پہلی بار امریکہ اور حماس کی ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی ہیں. درمر آبجیکٹڈ ٹو ٹرمپس انوائے presenting proposal to Hamas without Israel's approval. درمر نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے ہم سے پوچھے بغیر حماس کے سامنے کوئی پرپوزل کیوں رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسرائیل تلخی کھا رہا ہے امریکہ سے. تو یہ امریکی انتظامیہ دیکھیں اس طرح کی باتیں جب امریکہ میں سامنے آئیں گی تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو آلریڈی اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں ان کو بھی ریویو کیا جائے نا. اگر برطانیہ سے ہو سکتے ہیں، یورپ سے ہو سکتے ہیں، باقی اتحادیوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے جو ہماری جنگوں کا سبب بن رہا ہے. اور پھر جب اس طرح کے بیانات آئیں گے کہ اچھا اوپر سے وہ تلخی بھی کر رہے ہیں، تو اس بیان سے ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسرائیل میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کوئی ڈبل گیم تو نہیں کر رہا، کہ ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کل اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہمیں انفارم کیا گیا تھا. وہ آج ان کی لڑائی ہوئی، وہ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو اس کا مطلب جو کل انہوں نے بات کی تھی، ظاہری بات ہے وہ عزت رکھنے کے لیے کی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ میڈیا کے اوپر آ کر کہتے ہیں ان کا اتحاد بہت مثالی ہے، میڈیا کے اوپر آ کر کہتے ہیں یہ فاتح ہیں، میڈیا کے اوپر آ کر کہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے اندر کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی درمیان
جو اسرائیلی آرمی کا سپوکس پرسن ہے، جو اس پوری جارحیت کے درمیان آپ جس کو دیکھتے رہے ہیں اور حالیہ تاریخ کا ایک بڑا یہ ظالم کریکٹر ہے، اور اس نے بڑا ظالمانہ پروپیگنڈا کیا. آپ نے دیکھا کہ کبھی اس نے کہا جی ہاسپٹلز کے نیچے حماس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، کبھی کس طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، تو اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. اب کچھ خبر ہے کہ اس نے استعفیٰ دیا ہے، کہیں خبر ہے کہ اس کو ڈسمس کیا گیا. جو بھی ہے فی الحال یہ جو ہے وہ جا چکا ہے. تو یہ ان کی ایک اور شکست کی یہ ایویڈنس ہے کہ یہ اگر جیتی ہوئی فوج ہوتی تو وہ اس طرح کے لوگوں کو ہٹاتے. تو ایک اور ڈویژن کا ثبوت. دا اسرائیلی آرمی از شاکڈ بائی دا ڈسمسل آف اٹس اسپوکس پرسن. اسرائیلی آرمی بتایا جا رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ شاکڈ ہوئی ہے. اسی درمیان جو اسرائیلی سیٹلرز ہیں وہ لیبنان کے اندر داخل ہوئے ہیں زبردستی، اور انہوں نے وہاں پر جا کر کچھ ریچولز پرفارم کیے ہیں. اسرائیلی آکوپیشن فورسز الاؤڈ سیٹلرز ٹو وزٹ این الیجڈ ریلیجیس شرائن ان دا ٹاؤن آف ہولا ساؤتھ آف دا کنٹری. تو یہ صورتحال ہے. اب شام میں صورتحال ناظرین یہ ہے کہ مسلسل حالات وہاں پر بگڑ رہے ہیں، جہاں اسرائیل کے ڈسٹرکٹیو منصوبے ہیں، اور جو دماسکس فورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لتاکیہ میں لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر جو گروپس اٹھے ہیں ان کے پاس ایڈوانس ویپنز ہیں، وہ ایڈوانس ویپنز جو اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، اور ان کو باقاعدہ طور پر سیلریز باہر سے مل رہی ہیں. یعنی یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھے ہیں، بلکہ ان کو باہر سے ویپنز آ رہے ہیں، ان کو پیسہ آ رہا ہے، باہر سے ان کو کوئی ڈائریکٹ کر رہا ہے، اندرونی معاملہ نہیں ہے. تو یہ بات تو وہاں پر بہرحال اسٹیبلش ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرنڈر کریں وگرنہ ان سب کو جو ہے وہ ہم ختم کریں گے. دا ریمنٹس آف دا ریجیم were using advanced communication devices and weapons that had not seen before. Advanced communication اور weapons اب سے پہلے ایسے نہیں دیکھے گئے. We will not forgive those who killed our men and they have no choice but to surrender themselves and their weapons. تو ٹرکی جو ایس ڈی ایف ہے اس کو یہی بات کر رہا ہے کہ سرنڈر کر رہے ہیں وگرنہ ہم حملہ کریں گے. اب دمشق کی فورسز جو ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ سرنڈر کر رہے ہیں وگرنہ ہم سب کو جو ہے وہ ختم کریں گی. تو یہ ایک معاملہ ہے. اسی درمیان جو اسرائیلی ڈیفینس منسٹر ہے اس کا ذرا بیان دیکھیے. We do not trust the regime in Syria and we will remain there indefinitely and we will not abandon the Druze. وہی دروز کمیونٹی کو جو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسرائیلی ڈیفینس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم سیریا سے واپس نہیں آئیں گے، وہیں پر رہیں گے، جو علاقہ لے لیا ہے وہ ہمارے پاس رہے گا، اور جو دروز ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. اب وہ پروٹیکشن کے نام پر یہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی. ٹرکی نے یہ کہا ہے، جو ایک تو ایس ڈی ایف کو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی سرنڈر کریں. ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں پر معاملہ چل پڑا ہے یہ ریجنل وار میں تبدیل ہو سکتا ہے، یہ معاملہ اتنا خراب ہے. پرووکیشنز ان لتاکیہ تھریٹن سیریا اینڈ ریجنز پیس ٹرکی. اب بات ناظرین یہ ہے کہ ٹرکی نے یہ جو رجیم چینج کیا ہے اور ان فورسز کو وہ لے کر آئے ہیں، اگر یہ معاملہ ان سے نہ سنبھالا گیا تو پھر یہ سارا کام ان کے الٹا بھی پڑ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ ایس ڈی ایف ہے، وہاں پر اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، وہ ان کا بارڈر ڈسٹیبلائز، اور یہ جو کوسٹل لائن ہے یہ بھی تو اوپر ٹرکی ہی کا بارڈر ہے. تو یہ تو دو جگہوں کے اوپر جو ٹرکی کا بارڈر ہے وہ متاثر ہوگا. تو ٹرکی کے لیے یہ بالکل افورڈیبل نہیں ہے کہ یہ لتاکیہ والا ایریا جو ہے وہ ڈسٹیبلائز ہو جائے. تو وہاں تو کلیئر ہے کہ اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے. یہاں جو بھی سپورٹ کر رہا ہے اس کا فائدہ فی الحال اسرائیل کو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل ہی چاہتا ہے کہ یہاں پر ڈسٹیبلائزیشن ہو. جیسے پہلے بشار الاسد کو ہٹانے کا پہلا ڈائریکٹ فائدہ اسرائیل ہی کو ہوا تھا، اور یہ ہماری بات نہیں، یہ پیوٹن کے الفاظ ہے. پہلا اگر ڈائریکٹ بینیفیشری کوئی تھا تو وہ اسرائیل تھا، کیونکہ وہ شام میں یہ سارے علاقے لینے میں کامیاب ہوا. تو اب بھی اس کا جو بینیفیشری ہے وہ اسرائیلی ہے، اگر اسرائیل ڈائریکٹلی کر رہا ہے یا کوئی اور فی الحال کر رہا ہے. تو یہ ٹرکی کو الٹا بھی پڑ سکتا ہے. تو آپ دیکھیے جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں وہ ایران کے خلاف انٹرویوز دے رہے تھے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، کیا فائدہ نکلا. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سب متحد ہو جائیں. اگر یہ سارے متحد نہ ہوئے تو یہ ایک جو ہے وہ اسرائیل کا نشانہ بنیں گے. اب ذرا ہم یورپ کو ڈسکس کرتے ہیں. یورپ میں ناظرین ہر چوتھے گھنٹے کو بڑے سے بڑا اقدام اٹھایا جا رہا ہے. صرف اگر آپ پچھلے 48 گھنٹے دیکھیں تو یورپ نے وہ فیصلے کیے ہیں جو 80 سالوں میں انہوں نے فیصلے نہیں کیے. اپنی آرمز پروڈکشن ہائیسٹ لیول کے پر لے کر جانا، ملٹری بجٹ ڈبل کر دیے ہیں. فرانس نے $50 بلین سے $90 بلین کے اوپر لے گیا ہے. جرمنی بھی اسی طرح سے ڈبل کر رہا ہے، اور $800 بلین پرپوز ہوئے ہیں ان ٹوٹل. یہ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑا بجٹ ہے جو
یورپ نے پرپوز کیا ہے. جنگی طیارے انہوں نے یوکرین کے حوالے کر دیے ہیں. نیوکلر پورے یورپ میں وہ ڈپلائی کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی ورلڈ وار 2 کے بعد یہ پہلی بار اس طرح سے ہو رہا ہے. اور یورپ میں پہلی بار یہ نعرہ لگا ہے ری آرم یورپ. اور یورپ میں پہلی بار یہ نعرہ لگا ہے کہ امریکی لیڈرشپ کے بغیر اب ہم نے جو وہ کنفرنٹ کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہر چوتھے گھنٹے کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو رہا ہے جو پہلی بار ہو رہا ہے. اچھا, اب اسی درمیان 2 بڑے اعلانات ہوئے ہیں. ایک تو اعلان یہ ہوا ہے کہ ملکوں نے اپنی فورسز مین پاور ڈبل کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. ایک ہوتا ہے بڑھانا, یہاں پر باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈبل کریں گے. اور ساتھ ایک اور خطرناک کام یہ ہوا ہے کہ جو رشین فروزن ایسٹس ہیں $300 بلین, اس کی جو پہلی انسٹالمنٹ ہے وہ یوکرین کے حوالے کر دی گئی ہے. کرنی نہیں ہے, فیصلہ نہیں ہوا ہے, یوکرین کے حوالے کر دی گئی ہے. یہ اب یہاں پر آپ کہہ لیں کہ کھلی جنگ ہے. یہ انتہائی خطرناک عمل ہے. 3 سال سے یوکرین یہ پیسے مانگ رہا ہے جو کہ رشیا کا پیسہ ہے, اور 3 سال تک اس کو یہ پیسے نہیں دیے گئے ہیں. آج ان کو دے دیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاقت کا کھلے میدان میں رشیا کو للکار ہے. ٹھیک ہے, کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو, ہم کسی چیز کے باؤنڈ نہیں ہیں. ہم پر کوئی آپ کہہ لیں کہ ایگریمنٹ جو کیا ہوا تھا وہ بالکل عمل درآمد اب اس پر نہیں. یہ بندوق کی فیصلہ کرے گی. اگر آپ طاقت کی اس اینگل کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی کہ دیکھیں اب وہ پیسہ دے رہے ہیں یوکرین کو کہ ان کا مقصد رشیا کو ہرانا ہے. اور رشیا ہارے گا کس صورت میں؟ رشیا ٹوٹ جائے گا. تو اگر رشیا ہار جائے گا تو وہ یہ پیسے کیسے واپس لے سکے گا؟ اور اگر رشیا جیت گیا تو پھر اس نے تو یہ پیسے لینے ہیں نا. یہ کوئی کمزور طاقت کے تو پیسے نہیں کھائے جا رہے. اور $300 بلین ہیں, کوئی چھوٹی موٹی رقم تو نہیں ہے. تو رشیا تو پیسے لے گا, تو کس سے پھر پیسے لے گا؟ ایک ایک سے نکلوائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آر پار کی لڑائی ہے کہ رشیا کو بس ہرا دیں گے ہم تو پھر وہ کیسے پیسے لے گا. اور اگر وہ جیت گیا تو پھر دینے پڑیں گے. اور کس صورت میں دینے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہے. عالمی جنگیں جب آپ ہارتے ہیں تو پھر کس صورت میں آپ کو اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ چکانا پڑتی ہے. 100 سال 200 سال کے جو معاہدے ہوتے ہیں. تو یہ وہ آر پار کی لڑائی ہے. یہ ہے وہ طاقت والی بات کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو. اور اب یہ ساری چیزیں کسی معاہدے کے تحت نہیں ہوں گی, بندوق کے زور کے اوپر جب ہم سارا کچھ کریں گے. زیلنسکی, we received the first installment of the British funding from the proceeds of the Russian assets frozen in Britain. اچھا, اس واقعے سے ایک اور چیز ثابت ہوئی ہے جو ہم پیچھے ڈسکس کر رہے تھے پچھلی ویڈیوز میں, کہ ایک تھاٹ ہے کہ کیا یورپ نے واقعتاً لڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے یا فی الحال یورپ صرف رشیا کو ڈرا رہا ہے کہ وہ اپنی کچھ ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ جائے. تو یہ واقعہ پھر بتاتا ہے کہ صرف تھریٹن نہیں کر رہا یورپ, بلکہ ان ریالٹی وہ لڑ رہا ہے, کیونکہ پیسے تو دے دیے ہیں. ابھی اگر مذاکرات ہوں گے مجھے بتائیے تو رشیا یہ پیسے ڈیمانڈ نہیں کرے گا. تو پیسے تو دیے جا چکے ہیں, تو یہ تو تھریٹن تو نہیں کیا جا رہا. کیونکہ مذاکرات اگر یورپ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے رشیا کی ڈیمانڈ کیا آئے گی کہ پیسے ہمارے واپس کرو. تو برٹن جو ہے یا باقی وہ کس طرح سے دیں گے؟ تو یہ اس کا مطلب صرف تھریٹن نہیں ہو رہا بلکہ ریئل وار کا آغاز ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پولینڈ نے اناؤنس کیا ہے I seek to double the number of our forces to reach 500,000 and provide military training for every citizen. یہ ناظرین عالمی جنگ کی تیاری ہے. رشیا نے 3.6 ملین اپنی فوج بنا رکھی ہے. 3.6 ملین, یہ ورلڈ وار کے بعد ان کی سب سے بڑی فوج ہے. اور اب پولینڈ کہہ رہا ہے جو ان کے بارڈر کے اوپر ہے, ریگولر فورس کو 500,000 کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ تمام شہریوں کو فوجی ٹریننگ دی جائے گی. ہر شہری جو ہے وہ اسلحہ چلانے کی اس کو ٹریننگ دی جائے گی. تو یہ سب کس لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب رشیا کا انتہائی سخت ریئیکشن آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لنڈن's transfer of frozen Russian assets proceeds to Kyiv undermines confidence in the British financial system. Russia has grounds to seize British property in response to the transfer of Russian assets to Ukraine. ہم جو برطانیہ کی پراپرٹی ہے اب وہ قبضے میں لیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے دنیا میں جو برٹش فائنینشل سسٹم ہے اس کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. کوئی ان کے پاس اپنے پیسے جو ہے وہ جمع نہیں کروائے گا. تو اب دیکھیں نا کہ سب ختم ہو رہا ہے. وہ فائنینشل انسٹیٹیوشنز, وہ لاز, وہ تمام ضابطے, وہ سب ختم ہو رہا ہے. اب یہ لڑائی ہوگی, آر پار کی لڑائی ہوگی. اس کے بعد پھر جو فاتح ہوگا وہ نیا نظام جو ہے وہ بنائے گا. تو یہ معاملہ کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑا ہے. ادھر امریکہ اور چائنا کے معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ US to impose fees on China linked ships, urge allies to follow suit. Very very important. امریکہ جو ہے وہ چائنیز جو جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, ان سے فی وصول کرنے کا اس نے اعلان کر دیا ہے.
ساتھ اس نے اپنے اتحادیوں کو کہا ہے کہ تم نے بھی چائنا سے فیس وصول کرنی ہے، اور اگر تم نے نہیں کی تو پھر تمہارے خلاف ریٹیلیٹری سٹیپس لیے جائیں گے. یہ امریکہ اناؤنس کر رہا ہے. اور ساتھ امریکہ نے، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا ہے کہ وہ شپ بلڈنگ جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھایا جائے. پچھلے دنوں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ چائنا کی جو شپ بلڈنگ کیپیسٹی ہے وہ امریکہ سے ایکسیڈ کر گئی ہے. تو اب ٹرمپ نے آرڈر کیا ہے کہ شپ بلڈنگ کیپیسٹی کو بڑھایا جائے. تو مطلب وہ امریکہ اور جو چائنا کی لڑائی ہے، آپ وہ دیکھ لیں کہ شیپ ہو رہی ہے. یہ جنگ، یہ میدان باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے سجتا ہوا نظر آ رہا ہے. کبھی یہ ٹیکنالوجی کے وار کے اندر، کبھی ٹریڈ وار کے اندر، اور کبھی اس کیپیسٹی کے اندر، اس کیپیبلٹی کے اندر. ایک ایک چیز میں اب وہ کنفرنٹ کرنا جو ہے وہ شروع ہو گئے. اسی درمیان ناظرین، جو امریکی انوائے ہے یوکرین کا، اس نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے یوکرین سے سعودی عربیہ میں ٹاکس متوقع ہیں. اب ان ٹاکس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلے گا. تو بہرحال یہ اس وقت کی دنیا ہے جو مختلف شیپ لے رہی ہے، اور یورپ کے یہ اقدامات بالکل امن کی طرف نہیں بلکہ زیادہ خطرناک صورتحال کی طرف لے کر جائیں گے. ادھر اسرائیل کی ہٹ درمی، صورتحال کو نہ سمجھنا، بامانی مذاکرات نہ کرنا، امن کی بات نہ کرنا، اتنی جینوسائیڈ کے باوجود نئی جینوسائیڈ کی دھمکیاں لگانا، یہ خطرناک فیز ہے جس سے دنیا گزر رہی ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.